गुफ्तगू के दौरान मगर इस इशू के अंदर भी कतर की डिस्कशन बड़ी अहम हो गई है। सऊदी अरब के ईरान से ताल्लुकात तो पहले ही खराब थे। अब एक नई डेवलपमेंट है जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कि सऊदीया के ताल्लुकात जो है वो कतर के साथ भी बहुत कशीदा हो गए हैं। गल्फ ममालिक में जिसमें यमन, मिस्र, सऊदी अरेबिया और ये बाकी ममालिक शामिल है, इन्होंने बड़ा सख्त संगीन इल्जाम लगाया है कतरी हुकूमत के ऊपर। और वो इल्जाम ये है कि कतरी जो है वो इनके मुल्कों में दहशत गर्दी को और दहशत गर्दों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और उस प्रोपेगेंडे के अंदर शामिल है और उनको लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल, हर तरह की अखलाकी और फिजिकल सपोर्ट जो है वो कतर से दी जा रही है। और ये एक्शन इतना संगीन हो गया कि यमन ने जो है वो जो कतरी फौजी वहां पे उनके साथ काम कर रहे थे उनको वहां से निकल जाने का हुक्म दे दिया। मिस्र के अंदर जो है वो उन्होंने उनके जो कई हवाई अड्डे थे जो है वो उस हवाले से उनको बंद कर दिया। सऊदी अरब ने उनके बंदे निकाल दिए और बड़ा सख्त एक्शन लिया है। तो ये गल्फ के अंदर एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई। कारा साहब और शिबली भाई, बात यह है कि कतर के हवाले से ये हमेशा से रहा है कि कतर के अंदर अमेरिकन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है और अमेरिकन पेनिट्रेशन और कतरियों के पास पैसा भी बहुत है और कतरियों के शौक भी नए नए हैं। ये कतरी वही कतरी हैं जो कुछ अर्सा पहले तालिबान को और मुख्तलिफ हुकूमतों को आपस में फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये आपने अपने मतलब की बात जरूर करनी है जी। अच्छा, ये मैं स्टेट ऑफ कतर की बात कर रहा हूँ, वो शहजादों के साथ ताल्लुकात तो एक अलग शौक है, शौक। अच्छा, दूसरा, कतरी हुकूमत जो है इसने न सिर्फ उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की बल्कि तालिबान को वहां पे दफ्तर बनाने के लिए जगह दी। और मेरी इतला के मुताबिक वहां पे तालिबान का झंडा भी लहराया गया। और मेरी इतला के मुताबिक वो जो लोग रिलीज किए अमेरिकन ने, वो जो वहां पे थे गुंटानामो बे के हवाले से को बंदे अफगानिस्तान से उठा के ले जाए गए थे, उनको कतर के अंदर उस निगोशिएशन के नतीजे में कतर के अंदर रिलीज किया गया। जो कुछ बंदे अफगानिस्तान गए, कुछ इराक गए और कुछ जो है वो पाकिस्तान में भी आए। तो कतरियों के पास जो नया नया पैसा आया है उस पैसे से वो कोई ऐसा मिस एडवेंचर जो है करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन की उंगलियों पे लग के। मैं ये समझता हूं कि शायद ये इनके लिए इतना आसान ना हो इसको हजम करना, खुसूसन जब तमाम गल्फ मुल्कों ने इतना सख्त एक्शन ले लिया है। तो आप इसके ऊपर कारी साहब क्या समझते हैं कि ये कतरियों ने तो अपने बड़ी मुसीबत अपने लिए पाल ली है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी इस खत्ते में, चीजें आगे बड़ी डिस्टर्ब है। गल्फ की सूरत हाल है, जो गल्फ की सूरत हाल है या सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ये सारे ममालिक, ईरान से भी रौला है आगे, ईरान की, लीबिया की, शाम की, लेबनान की, ये सारी पूरी जो पट्टियां हैं इनके अंदर मिस्र की, ये सूरत हाल बड़ी फ्रिजाइल है, बड़ी टर्माइल है इसमें। और कतरियों का, बहरीन का आपस में पहले भी क्लैश है। बहरीन को बहुत सारी सपोर्ट पाकिस्तान से भी दरकार थी, सऊदी अरेबिया ने भी उसको सपोर्ट की, क्योंकि ये जो बादशाह आते हैं बहुत दफा ये लर्ज पड़ती हैं अपने ही वजन से, क्योंकि इनके अंदर वो लोगों को ह्यूमन राइट्स तो उनके हैं नहीं। जब ये लड़ते हैं तो इनको बहुत सारे दूसरे बादशाह बचाने आ जाते हैं कि इनकी बादशाहते अगर गिर गई तो हमारी बादशाहतों पर सवाल उठ जाएंगे। कतर में दोस्त का आपने, कतर में तो बाकायदा अमेरिका का बहुत बड़े अड्डे हैं और वो मुल्क अगर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है तो बड़ा जू मैनी है। और हुक्मरान खानदान जो है उसको एलर्ज किया गया है कि वो उनको फंड करते हैं। शेख साहब, ये क्या है? इधर पाकिस्तान में भी आपको भी नहीं, उधर अमेरिकन उनका सहारा ले रहे हैं या कोई और ले रहा है, इधर पाकिस्तान में आप मौशी दहशतगर्दी में उनका सहारा ले रहे हैं। आप भी तो उन्हीं के पनाह में जा रहे हैं ना, एक खत फिर दूसरा खत, आपको भी पनाह मिली अपनी मौशी दहशतगर्दी के तहत कमाई की दौलत थी। साहब कोई शायद उसको सारी को ट्रेल कहाँ से मिली? आपको भी पनाह वही मिली, यहाँ के दहशतगर्दों को भी पनाह वही मिली, मैं कह रहा हूँ कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के लिए छोड़ दें, नाराज हो गए, चीज सुप्रीम कोर्ट के लिए छोड़ दें। लेकिन बुनियादी जो मसला है उनका वो ये है कि जो आपने इसमें देखो कि इजिप्ट ने भी इस पे एतराज किया है और इजिप्ट ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया है। उनकी बुनियादी कंप्लेन ये है कि वो समझते हैं कि कतर जो है तो इस्लामिक ब्रदरहुड को भी सपोर्ट कर रहा है और हमास को भी सपोर्ट कर रहा है। ये बुनियादी वजह बनी है इस सारे तनाज़े की। और अब ये इस एक्सट्रीम पे पहुंच गया है कि उन्होंने सफारती ताल्लुकात भी तोड़ दिए हैं
اور کافی قطر یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو اس قسم کے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اس سے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ایسے اتحاد میں جس میں کہ ہم شروع میں بھی کہتے تھے کہ یہ ہر ایک ملک کی اپنی فورن پالیسی ہے، ہر ایک ملک کی اپنی انٹرسٹ ہیں، تو اتنے بڑے اتحاد جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہوا ہے، آیا یہ ہمارے لیے اس طرح کی سچویشن کیوں ہم نے کریٹ کروائی اپنے لیے جس میں کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی کا ساتھ دینا پڑے ایٹ دا کاسٹ آف جی بولیں شیخ صاحب. اور شیخ صاحب اس کے سربراہ بن گئے ہیں، باقی رہ کیا گیا؟ نہیں، سربراہ کا ہونا اور پاکستانی اسٹیٹ کا فوج شامل کرنے میں فرق ہے. ایسے نہ کریں سر، پاکستانی اسٹیٹ سے ہی ہوا ہے نا سارا کچھ. بڑی ریڈ لائن کھینچ دی ہماری کوئی فوج. صرف آپ نے TORs ہماری پریشر پہ، پارلیمنٹ کے پریشر پہ ابھی سرتاج عزیز صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ TORs کو پارلیمنٹ میں لائیں گے، لیکن اصولی فیصلہ آپ کر چکے ہیں. اس سے پہلے وہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم کسی ایسے فوجی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے جو ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی چراجوئی کرے گا. اس کو وہ واضح کہہ چکے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں، میں تو ویسے معذرت کے ساتھ اس معاملے کو ایران نہیں ہے، ان ملکوں کے اندر بھی بڑی ٹینشن ہے. باقی جو بادشاہتے ہیں شبلی بھائی، یہ جو بادشاہتے ہیں آج کے عہد میں، اس طرح کی جابرانہ بادشاہتے ہیں، یہ جو نسلی خاندانی حاکمیتیں ہیں، نہ تو یہ دین کے حق میں ہیں، نہ یہ نہ جمہوریہ رویوں کے حق میں ہیں. دنیا کو ایک بڑی ڈیموکریسی کے طور پر اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ شیخ صاحب چھوڑو، تھی لیڈر بھی بادشاہ پسند کرتے ہو. بالکل بادشاہ اگر اللہ نے کسی کو بادشاہ عطا کر دیا تو آپ اس کے بادشاہ رہنے دینا. نہیں، یہ تو ظاہر ہے اللہ بادشاہ نہیں دیتا، اللہ تو حاکمیت دیتا ہے. بادشاہ تو بڑا ظالمانہ کام ہے، اللہ بادشاہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کسی نے اگر حاکم بڑھا چڑھے ہے تو آپ جانے دیں کیوں ان بیچاروں کے پیچھے پڑ گئے. ہمارے اپنے گھر میں بڑے مسائل ہیں پاکستان میں، وہ حل کرنے والے ہیں. ہم کا گلف ممالک یہ جو جابرانہ بادشاہ تھے، نسلاً حاکمیتیں ہیں، یہ میرے دین کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں. میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کو اللہ نے بنایا، ان کو تو گوروں نے بنایا. بہرحال چلے، میں تو اب یہ اس بات کے اوپر یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو چیز بھی کائنات میں ہے وہ میرے رب کے حکم کے بغیر نہیں ہے. شیخ صاحب، جبر کا نظام، بادشاہ کا نظام، ظلم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ ظالم نہیں پیدا کرتا، میرے رب کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تو اچھے رویے پیدا کرتے ہیں. یہ نہیں بالکل. چلیں، یہ ایک مذہبی بحث ہے، یہ اس طرح کے بیٹھیں گے. نہیں، اچھائی اور برائی پیدا کی ہے کہ انسان اپنا عقل استعمال کرے. ہاں ٹھیک ہے. اشرلی بھائی، قطریوں کو کیونکہ ان کے پاس بڑی لیٹ دولت آئی ہے، ان کے ہاں گیس بہت بڑی تعداد میں جا کے نکلی، اور اب دنیا میں جا کے قطر نے اپنی انویسٹمنٹس کرنی شروع کی ہیں. ان کے ملکوں کے اندر بھی ایک کھچاؤ ہے کہ ان کو دنیا میں اپنے انفلوئنسز جو ہیں، سعودی عربیہ کے اس پہ کمی پڑ رہی ہے. قطری اپنا حصہ مانگ رہے ہیں اقتدار میں ہی نہیں، دنیا کے فورمز کے اوپر بھی. لہٰذا ان کے خلاف گھیرا تو پہلے ہی تنگ تھا، لیکن وہاں پہ شیعہ سنی کا فساد بھی ایک آلریڈی پرانا ایک ایشو ہے مختلف ملکوں کے اندر. لہٰذا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قطر کے اندر ہونے والی یہ صورتحال ہم پاکستان کو بار بار کہتے رہے، بجائے اس کے کہ کسی اتحاد کا حصہ بنے، پاکستان کو اپنا ایک نیوٹرل، ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ، جس طرح بھٹو صاحب نے ساری مسلم ممالک کو اکٹھا کیا تھا، ان کے اختلاف رفع کرنے کی باتیں کی تھی، اکٹھا کرنے کی. آج پاکستان کو ایک ایسے رویے کی ضرورت ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، آج پھر بھٹو کے فلسفے کی ضرورت ہے. لیکن قاہرہ صاحب، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاہرہ صاحب، میں آخری اس سبجیکٹ کے بارے میں ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں منصوبہ کہ جبکہ ہماری حکومت کا قطریوں کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہے، تو اس وقت یہ جو فیصلہ کریں گے تو اس پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں حاوی ہو جائے گا؟ بہت یہی پریسائزلی میں کہہ رہا تھا. شبلی بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارا حکمران ایک قطری شہزادے کے خط کے سارے بیٹھا ہے، اور آج قطر کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا پڑ گیا تو وہ سارا خراب ہو جائے گا. یہ کلیش آف انٹرسٹ تو نہیں ہوگا، یہ پوچھ رہے ہیں. وہ نہیں تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ہم نے قطر کے خلاف کیوں فیصلہ کرنا ہے بیٹھ کے؟ قطر کی ہماری کون سی لڑائی ہوئی ہے؟ ہم نے اب سعودیوں کے پیچھے آنے بات تو نہیں چلنا ہے. بڑے بادشاہوں نے آپ کو کہا سعودی عرب کو ناراض کر لیں گے، جس کو سعودی عرب والے ٹکر مار دے جائیں، ایسی بھی لڑائی کر دے جائیے. قاہرہ صاحب اس طرح تو نہیں نہ ہونا.
تو جناب آپ کو سعودی عرب کے ساتھ چلنا ہے نا جی، آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ کو پناہ بھی سعودی عرب نہیں وہ سعودی عرب تو آگے بھی ہم سے وہ یمن والے معاملے پہ ناراض ہوا تھا، یاد کریں آپ. وہ تو پارلیمان سے، وہ آپ کا حق نہیں تھا، وہ تو پارلیمان، تو ہم نے پارلیمان بھی پاکستان کی ہے، پارلیمان بھی پاکستان کے فیصلے جانے دیں. خاندان کا ایشو ہے، ہم پاکستان کا ذکر نہیں کر رہے. شبلی بھائی ایک بات میں آپ کو آن ریکارڈ بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. شبلی بھائی سنیے گا، قاہرہ صاحب بھی ہم پاکستانی مفادات کو دیکھیں گے، ہم کسی دوسرے ملک کے مفادات کو کیوں دیکھیں گے؟ قاہرہ صاحب اور شبلی بھائی ایک بات سنیں، یہ جو قاہرہ صاحب کی امپریشن دے رہے ہیں نا کہ شاید اس حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ چلنا ہے، میں آج واضح آپ کو کر دوں، کوئی آدمی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ اسٹیٹ آف پاکستان سعودی عرب کے ساتھ چلتی ہے، چاہے زرداری صاحب صدر تھے، چاہے میاں نواز شریف وزیر اعظم ہے، میں منسٹر تھا، میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک تقریر کی، بڑی غصے میں تقریر کی، بڑی سخت تقریر تھی، جس میں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب یہ دونوں اپنی لڑائی اپنے گھر میں لڑیں اور پاکستان کے اندر نہ لڑیں، اور پاکستانیوں کو پیسے نہ دیں، نہ ایران والے پیسے دیں، نہ سعودی عرب والے پیسے دیں، ہمارے ملک میں یہ فساد نہ کریں. اس پہ سعودی عرب نے احتجاج، میں فیڈرل منسٹر تھا، احتجاج نے ایک خط لکھا کہ وقاص اکرم نے جو ہے وہ سعودی عرب کے خلاف بات کر دی ہے، فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے. مجھے ایوان صدر سے اور فورن منسٹر ہینا ربانی نے باقاعدہ طور پہ میرے ترلے کیے کہ آپ معذرت کریں، اور میں نے معذرت کرنے سے انکار کر دیا تھا، کہا کہ میں وزارت چھوڑ دوں گا، میں ان سعودیوں کو معذرت نہیں کروں گا. چاہے زرداری صاحب کی حکومت ہو، چاہے میاں نواز شریف کی حکومت ہو، سعودی عرب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے سب کو. یہ باتیں سنانے کی کچھ اور ہوتی ہیں، کرنے کی کچھ اور ہوتی ہے. یہ بات درست ہے، ہم کو سعودی عرب سے اختلاف کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کے تحت نہیں چلنا. ہم ایران کے ساتھ بھی اسی طرح چل رہے تھے جس طرح سعودی عرب کے ساتھ چل رہے تھے. آپ کی گورنمنٹ کا یہ رویہ نہیں ہے، ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں. سے لے کے میاں نواز شریف تک قاہرہ صاحب بہت سی تبدیلیاں اب آئی ہیں، اچھی بات ہے، ہم سب میں یہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. میں بولا، آپ بولے، شبلی بھائی بول رہے ہیں، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، ہم تو ایران کو بھی بیلنس کرتے تھے، سعودی عرب بھی، باقی ممالک کے ساتھ بھی. ہم تو آزاد خارجہ پالیسی کے لوگ ہیں نا، ہم تو کسی کے متی نہیں ہیں، ہم کو سرور لینے والے تھوڑے ہیں. شبلی بھائی نہیں ایسے نہیں، جب آپ جیسے میرے جیسے اور شبلی بھائی جیسے لوگ ہر پارٹی، آپ دونوں پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ میں کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے اور اس کی آواز بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے. شبلی بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو یہ آواز اٹھانی پڑے. پارلیمان کو تو سمجھتے کچھ نہیں ہے، پارلیمان کو تو یہ حکومت سمجھتی کچھ نہیں ہے. اچھا قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور کل انشاءاللہ پھر نئے موضوعات کے ساتھ ہم